बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन का अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कब बदलेगा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन का मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर्नल रिटायर्ड आबिद महमूद खग्गा साहब। खग्गा साहब आपको वेलकम करते हैं जी। थैंक यू। नाज़रीन का आबिद खग्गा साहब ने 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से टिकट लिया और इलेक्शन कंटेस्ट किया NA 157 खानेवाल 2 से, और फिर उसके बाद 2024 में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन कैसे फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की जो गर्द थी उसमें इनका इलेक्शन भी कहीं गुमगुमा गया है। और बड़े कमिटेड हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं और अभी तक चीज़ों को फेस कर रहे हैं, हार्डनेस को फेस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जी मुल्क बेहतरी की तरफ अपना सफ़र जल्द जारी करेगा। ये कैसे जल्द जारी करेगा मुल्क तरक्की की तरफ सफ़र, ये हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जी इस वक्त मुल्क के सियासी सूरत हाल क्या हैं और बेहतरी की क्या उम्मीद है और कब तक है। कर्नल साहब वेलकम दी शो जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। क्या हालात हैं जी इस वक्त? सारी पार्टियां सियासत में मज़े कर रही हैं और मेरे ख्याल में सिर्फ एक पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हॉट वाटर में है। तो क्या समझते हैं कि बुनियादी क्या इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ा आपकी जमात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। सियासी निज़ाम और सियासत के बारे में मेरा तकरीबन 15 साल का तजर्बा है। जिस तरह कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम किया और इस लेवल पे पहुँचे हैं। आपको पाकिस्तानी सियासत को सिर्फ इंडिपेंडेंट होकर नहीं देखना बल्कि इंटरनेशनल सियासत को भी साथ रखना है। नसीहत मुसलमान मुल्क हमारे लिए इंटरनेशनल सियासत का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ है। हम भी नसीहत पाकिस्तानी न्यूक्लियर स्टेट होते हुए स्पेशल हमारे लिए उनका एक ख़ास तरीक़ाकार रवैये हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन आप सब समझते हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले दिन से हमारी जो हुकूमत या हमारा जो तबका है जिनको हुक्मरानी दी जाती रही और दी जाती है वो यरगमाल हो चुका था। इसमें कोई दो राय नहीं है। अवाम की राय, अवाम की जो ख्वाहिशात थी उसको रोंदा गया और चंद मखसूस लोग या इदारे, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, वो उनको कवर करते रहे और अपने एजेंडे के तहत उनको चलाते रहे। यहाँ तक कि जो बुनियादी रूह है एक इंसानी मुआशरे की वो है इंसाफ। सिर्फ मैं अगर कहूँ तो अदालती इंसाफ। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा वो मुआशरा कभी कायम नहीं रह सकता, जीना तो दूर की बात। तो शुरू से ही हमारा निज़ाम इंसाफ इस हद तक करप्ट और गिर चुका, वो आम आदमी को इंसाफ देने से कासा रहा। और मुझे अच्छी तरह याद है आपका आखिरी DC जो अंग्रेज़ था मुल्तान में, अपनी किताब मुमायज़ लिखे उसने बड़ी अजीब सी बात लिख के गया। उसने अपने कारनामे गिनवाए हैं अंग्रेज़ों ने जो यहाँ बर सगीर की हुकूमत की है। एक बहुत बड़ा इशारा करके गया वो कि हम जा रहे हैं यहाँ, ये लोअर जुडिशरी सिस्टम जो हमने बनाया हुआ था वो हमने अपनी मर्ज़ी का और अपने लिए बनाया हुआ था। हम जा रहे हैं, वो प्लान था। हाँ, वो हमने निज़ाम हुकूमत चलाना था, हमने हुक्मरानी करनी थी, हमने अकाई करनी थी, ग़ुलामी नहीं करनी थी। मुझे अफसोस है हम आज जा रहे हैं, इस कौम ने उसको अपने मुताबिक ढालना नहीं है। और मुझे अफसोस है 50 साल बाद ये कौम इतनी करप्ट हो जाएगी कि अपनी मौत मर जाएगी। ये उसने प्रेडिक्शन की उस वक्त। बिल्कुल, वो किताब है जी उसकी स्ट्रेंजर्स इन इंडिया, छोटी सी किताब है, बाद में उसका तर्जुमा भी हुआ। वो मुझे आज भी याद है, आज से 30 साल पहले मैंने वो लोक फिरसा में ऐसे स्टॉल्स देखी थी, पढ़ी थी, तो वहाँ उसके बाद ये चीज़ मेरे ज़हन में बैठ गई। बाकी उनके जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए वो ठीक है, वो दूसरे वो गिनवाए।
مثال کے طور پر نہری نظام تھا، ریلوے کا نظام تھا، ہم اجتماع راضی تھا، وہ آج تک وہی چیزیں چل رہی ہیں، سارا کہتا ہوں ہم نے ان کے لیے بڑا کچھ دے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ چیز جو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، اس قوم نے تبدیل نہیں کرنا، یہ اس سارے سسٹم کو کلیپس کر لے گی، کر گیا اور وہ کر چکا، وہ کر چکا ہے۔ ابھی تو دیم کے بھی کھا کھا کے پتہ نہیں کس سارے کھڑا یا کھڑا بھی، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارا نظام ابھی کسی جگہ ہے۔ اچھا، تو ابھی اس میں کسی نے بھی کوئی کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ اسٹیبلشمنٹ نے، نہ پولیٹیشین نے، نہ جوڈیشری نے، نہ میڈیا نے، نہ بیوروکریسی نے، یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 4-5 پلرز ہیں، تو وہ کسی نے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش نہیں کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ خواہش تو ہر کوئی رکھتا تھا ملک بظاہر دکھانے کے لیے، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور لیکن کیونکہ سارے سسٹم کے بینیفیشری ہوتے تھے، انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور اس کے بعد جو مافیا اتنا بڑا ہو چکا ہے جس سے دنیا میں بھی مافیاز چلتے ہیں، آپ کو میکسیکو میں دیکھیں یہی نظام تھا، میکسیکو میں کتنے حد تک کتنے ججز مار دیے گئے جو ان کی جو مافیا تھی ڈرگز والی، لیکن وہ ججز کھڑے رہے، قتل ہو گئے لیکن کھڑے رہے، فائنلی انہوں نے ان کو قابو کیا۔ یہ ول پار جو ہے نا، شاید نہ ہمارے نظام میں تھی، نہ ہماری تربیت میں تھی، نہ کسی سیکٹر میں تھی، نہ کسی جیسے وہاں میکسیکو کی ایگزامپل دیتے ہیں، وہاں جوڈیشری سسٹم وہ کھڑا رہا۔ ایک سیکٹر سٹینڈ ہو گیا تو وہ ملک تھوڑا سا، میں ابھی بھی یہ ایماندارانہ میری یہ رائے ہے، جو بھی لوگ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اگر کسی معاشرے کو آپ نے انسانی راہوں پہ چلانا ہے، انسان سمجھتے ہوئے، تو وہ اس کا بنیادی نظام ہے۔ انصاف کے نظام کے اگر ہم پلرز دیکھیں تو اس میں آپ کے جج آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے وکلا ہیں، اس میں آپ کا پولیس ہے، یہ تین بیسیکلی انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو انصاف ملتا ہے۔ تو ان تین کو کیسے ریٹنگ کرتے ہیں؟ مطلب جج ٹھیک ہو جائے تو باقی دو خراب رہیں تو ٹھیک ہو جائے گا معاشرہ، یا وکیل ٹھیک ہو جائیں، جج اور پولیس کو وکیل ٹھیک کر لے گا، یا پولیس خالی ٹھیک ہو جائے تو یہ وکیل اور جج کو ٹھیک کر لے گی؟ یہ تینوں کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کوئی کام کرنا ہو یا کارنامہ سر انجام دینا ہو، سب سے پہلے ول ہوتی ہے، ول پاور، ول ٹو ڈو۔ اور اس آپ نے جو 3 پلرز بتائے ہیں جوڈیشری کے، میں سمجھتا ہوں قانون ہر چیز کا بنا ہوا ہے۔ ویسے تو نعوذ باللہ ہم جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں قرآن کی بھی، تو ہر فرقہ بات اپنے حساب سے کرتا ہے، اسی طریقے سے قانون کی جو پریڈیشنز تو نہیں ہے، وہ جو اس کی وہ تشریحات کرتے ہیں ہر کوئی اپنے مطلب میں، اور وہ جج کو پتہ ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، وکلا صاحبان کہاں جا رہے ہیں، دوسرا وکیل کہاں جا رہا ہے، ملزم کدھر جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن وہ خود اس نظام کا حصہ ہوتے ہوئے، بینیفیشری ہوتے ہوئے، وہ بھی کہتے ہیں ڈانگ ٹپاؤ، وہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج جدھر بھی دیکھیں نہ اندھیرا اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ سارے نظام، آپ نہ ایجوکیشن کو لیں، نہ آپ کسی نظام کو علاوہ کے حصے کو نہ لیں، پولیس، ججز، یہ وہ سب، آپ صرف اور صرف ول پار ہو۔ اچھا، ول کس میں کریٹ؟ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ول کریٹ کر دی جائے، وکلا میں ول کریٹ کی جائے، یا پھر جج صاحبان میں ول کریٹ کر دی جائے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے؟ کس میں ول کریٹ کی جائے، یا تینوں میں کرنی پڑے گی تب جا کے سسٹم ہمارا؟ میں جو تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ہمارے نظام کی جو خرابی ہے نا، اور جس طرح ہم جوڈیشل سسٹم چلا رہے ہیں، اس میں ہمارا یہ جوڈیشل سسٹم مرہون منت ہے چند لوگوں کی ول اس کے اوپر، زبان کے اوپر، بات کے اوپر، ان کی تشریح کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی؟ قانون کلیئر کٹ ہوتا ہے۔ احتساب جو ہے نا، احتساب جو جس کا نام احتساب ہے، وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق رکھتا ہے۔ اگر کسی کو بھی، جو میں بھی نام لوں گا تو پھر وہ جھجر منوا کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر کوئی جوڈیشری کو گمراہ کر رہا ہے اپنے دلائل سے، اگر اس کو احتساب کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، شاید آپ چلا سکیں۔ خان صاحب کے اوپر، آپ کو عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگا تھا بال ٹیمپرنگ کا، ٹھیک ہے جی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، مرد آدمی تھا، ذرا بہادر آدمی تھا، انہوں نے کہا جی میں اس کے خلاف اس کو کنٹیسٹ کروں گا۔
انہیں خود بھی مجھے یہ کہانی سنائی دفعہ. کہتا میں نے کہا میں یہ ایسا کام نہیں کیا, میری زندگی ہے اتنی, میں کیسے چوری کے الزام کے اوپر زندہ رہ سکتا ہوں بعد میں زندگی. اس نے اس میں کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کر دیا. آگے جو مجرم تھا وہ کون تھا؟ سر آئن بوتھم. ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے کہا اس ڈاکٹر سر پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے, وہ اتنا اس کی سروسز ہیں اس معاشرے کے لیے, آپ اس کو چیلنج کرنے چاہ رہے ہیں. تو میں ایک وکیل کے پاس گیا, جب میں نے اس کو اپنا قصہ سنایا, اسے خان صاحب ایک بات یاد رکھیے گا, اس ملک میں جھوٹ نہیں بولنا, سچ جو مجھے بتا دیں تو آگے چلے گا. اگر آپ کے کہیں بھی جھوٹ آپ کی بیانات میں آیا, میں سب سے بڑا مخالف میں ہوں گا آپ کا. اس وکیل نے کہا. اس وکیل نے کہا. میں نے کانفیڈنٹلی کہا میں نے کیا نہیں ہے, میں پروف کروں گا, میں آپ کو ڈاکومنٹس دوں گا یا جو بھی ہوگا شواہد دوں گا. کہتا ہے آئی وان دی کیس. پھر کسی کو ضرورت نہیں ہے ہمارے اوپر کوئی الزام لگانے کی. کوئی وکیل بھی نہیں کھڑا ہوا آگے پھر اس کی ڈیفینس میں. تو میرا بھائی یہ اگر سچ والا معاشرہ یہ تھا. یہ سچ. وہ یہ آپ مسلمانوں کی ہسٹری دیکھتے ہیں, کسی بھی معاشرے کی ہسٹری دیکھ لیں, دو چیزوں سے تباہ ہوئے ہیں. ایشینٹ آپ جو ہسٹری دیکھتے ہیں, رومن جو بڑا نام لیا جاتا ہے آج کل, کچھ 35 سال چلی, کوئی 15 سال چلی, آج بھی نام ہے ان کے بہت بڑے, ان کی بڑی سروسز ہیں ہیومن بینگز کے لیے جو ہمارے حساب سے تو اور ہیں. ان کی کولیپس کی 2 وجوہات تھیں. اچھا. ایک مارل کرپشنس جن کو وہ جائز سمجھتے تھے, وہ جو جسٹیفائی کرتے تھے کیونکہ جس اسٹیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وی ہیو دی رائٹ. دوسری یہ فزیکل کرپشن تھی, وہ ان کی کوئی اس میں, اور نظام قدرت نے تباہ برباد کر دیا, نام نہیں رہا. صرف یہ مارل کرپشن اور فزیکل کرپشن. وہ یہی. اور باقی بھی معاشرے جہاں دیکھ لیں, اب آپ ایسٹرن معاشرے کی باتیں کرتے ہیں, ان کے وہ کس طرح مودودی صاحب سے کسی نے پوچھا, وہ تو کافر ہیں, بڑا کچھ ان میں تو خرابی ہیں, وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں, ہم مسلمان مسلمان ترقی نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی, اور میں اس کے اوپر بلیو کرتا ہوں. انہوں نے کہا جو دنیا چلانے کے اصول ہیں اسلامی, وہ چلا رہے ہیں اس کے اوپر دنیا کو, وہ کبھی خراب نہیں. تو دنیا کو چلانے کے جو اصول جو قرآن نے ہمارے دین میں وضع کر دی, قدرت ہے, قرآن کا نام قدرت جو دی ہے وہ اس کے اوپر ہم اس سے ہٹ گئے, تباہی بربادی کی ہے. اچھا محکمہ صاحب, اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس میں مطلب مسلم لیگ نون ٹاپ لیول کی لیڈرشپ, ٹاپ لیول کا برین سو کارڈ جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وی ہیو دی ٹاپ لیول برین, پیپلز پارٹی, MQM, اس کے بعد آپ آ جائیں کاف لیگ, NP ساتھ مل گئی, باقی چیزیں سارے. تو ڈو یو تھنک دے کین ڈیلیور ان دس سچویشن؟ سوری ٹو سے یہ تباہی بربادی کی طرف تو ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں پولیٹیکل کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یا میں کوئی مخالف سیاسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. جو ان کے کارنامے ہیں, جن کو ہم کرتوت کہتے ہیں, نمازی کے بھی حال کے, ان کی شخصیات جتنی بھی لیڈرشپ آپ کے سامنے پھر رہی ہے, وہ کس کریکٹر ٹریڈس کی وجہ سے مشہور ہے دنیا میں بھی اور یہاں بھی. آپ خود کہتے ہیں کہ یہ تو الزام ہے نا جی. سر نہیں, ابھی یہ دیکھیں نے اپنے سارے کیسز ان کے وڈرا کر دیے نا جی. وہ تو پھر جوڈیشری آ جاتی, میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا, آپ لوگوں میں نے بتا دیا, چھوٹی سی بات ہے. پھر وہ بات سیاسی کی طرف چلی جاتی تھی, میں جانا نہیں چاہ رہا تھا. اینڈ فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں وہ کچھ ہے, وہ جتنا بڑا عرب بہت بڑا مطلب پیسوں والا آدمی ہے, بڑے بڑے دنیا میں, وہ تو نہیں خرید سکے وہ چیزیں. وہ کہتے ہیں ہماری حسد رہی کہ ہم اپنے پیسوں سے یہ خرید سکیں, اور آن گراؤنڈ ہے سامنے. اور کیسے دندناتے پھر رہے ہیں وہ لوگ. کیا ہمارے معاشرے میں اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ وہ اس کو چور کہہ سکے؟ یہ میری بات یاد رکھے, اخلاق دنیا کا اصول اور قدرت کا اصول ہے. جب قدرت فیصلہ کرتی ہے نا کسی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, تو تمام بے ایمان کرپٹ ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور اگر دوسرے معنوں میں یہ ہے, پہلے ان کو کرپٹ کیا جاتا ہے,
وہ دولت اقتدار کے اوپر کرپٹ ہو جاتے ہیں، بے ایمان ہو جاتے ہیں، اخلاقیات کی وہ ان کے نظر ہی نہیں رہتی، ان کو تمیز نہیں رہتی. تو پھر اس سچویشن میں جو پکچر آپ کرنا سا پورٹری کر رہے ہیں، تو پھر ہماری ڈیبیٹ ہی نہیں بنتی کہ جی یہ جو اس وقت پاکستان پہ جو بیماری ہے معیشت کی یا لا اینڈ آرڈر کی یا جوڈیشری کی، تو اس بیماری کی جو لیڈران ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے. ایک کویشچن یہ بنتا ہے. دوسری سمجھ ہے، ول نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو پھر ختم ہو گئی نا جب آپ نے یہ ان کا کہہ دیا کہ یہ لیڈر ہی اس طرح کے ہیں. تو پھر ان کو سمجھ ہو یا نہ ہو، ان میں ول ہو یا نہ ہو، تو پھر تو یہ مجبور ہو چکے ہیں کرپشن کی انتہا تک. یہ جس طرح کہتے ہیں نا بے وس ہو گئے، ان کی وہ وس میں بھی نہیں رہ گیا. مجھ سے مثال دیتا ہوں، ڈورے کوئی اور ہلا رہا ہے، ان کی ڈورے ہی کوئی نہیں، ابھی بس ختم ہو گئی ہے. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں آپ کو، یہ تھوڑا سا لمبی کہانی مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو یاد ہوگا 99 تک جو نظام چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا جی، بھٹو صاحب کے جو بھی معاملات تھے وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھے تھے کہ جمہوریت جمہوریت کا نعرہ لگاتے رہے. وہ جمہوری حکومتیں 2-2.5 سال چلتی تھی. وہ کچھ آج کوئی مالک آ جاتے تھے، ان کو ٹکٹ لگا کے نیا بندہ نئے طریقے. 99 کے بعد جب مشرف صاحب کے بعد یہ کام ہوا، یہ میری بات یاد رکھ رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے. یہ جتنے بھی تھے جو اس نظام کے بینیفیشری تھے، خاص طور پر سیاستدان ٹائپ، انہوں نے کہا ہم لوکل کمانڈر کے پاس جاتے ہیں، یا لوکل جو ان کا میں کیا نام لفظ استعمال کروں، لوکل جو ان کا نمائندہ ہے ان کے پاس جاتے ہیں. وہ ہمیں 2.5 سال بعد کک مار کے نکال دیتا ہے. چلو نا اس طرح پیر صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ جاتے ہیں، بھیا ہمارے ساتھ نمائندہ کرو، ٹھیک ہے نا، بیچ میں کوئی گارنٹیئر وارنٹر لے لو ہم سے. اس لیے یہ پھر سارے اکٹھے ہوئے. مشرف نے 2007 میں ہمارے یہاں کے جو اسٹیک ہولڈر تھے وہ بھی شامل تھے، جو ای میں اور برطانیہ کے تھرو یہ کام ہوا. پھر وہاں فیصلہ ہوا تھا 2007 میں. انہوں نے ایک ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سند رکھی، وہ کبھی سرفیس نہیں ہوگی لیکن پریکٹیکلی آپ اس کو ایگری کریں گے. انہوں نے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو خاص طور پہ جو کہ اقتدار میں بیٹھنا چاہتے تھے کرسیوں پہ، ان کو کہا کہ بھائی ہمارے پاس آپ کے لیے ایک خوبصورت مثال ہے وہ الطاف حسین کی. وہ جو کچھ کرتا رہا ہے آپ کے ملک میں وہ ہمارے پاس سیف بیٹھا ہے. تو آپ مہربانی کریں، بچے لیں، دولتیں لیں، ٹھیک ہے نا، گھر بنائیں ادھر، تاکہ آپ کی جو باغیں ہمارے ہاتھ میں ہوں. انہوں نے کہا جی ویل ڈن. 5 سال کی حکومت بانٹ دی گئی، 15 میں پھر نئے سرے سے بانٹی گئی اور بھی بانٹی جا رہی ہے. وہ جن کی اولادیں، جن کے بزنس، جن کے انٹرسٹ سارے ادھر، جو اپنے ان کے بس میں بھی نہیں ہے، وہ سارے عام دردراتے پھر رہے ہیں. یہاں مورے ہیں جو آگے ہیں، بس ان کو چلا چلو رہے ہیں، بس فیس ہے، پیچھے تو کچھ اور چل رہا ہے. تو اس میں انٹرنیشنل فیکٹرز زیادہ انوالو ہے جو آپ پلان کر رہے ہیں، کہ بتا رہے ہیں کہ یہ مشرف کے دور میں یہ جو ساری ڈیل ہوئی تھی اور ان کو وہ کیا تھا. اچھا، تو خان کیسے بیچ میں فٹ ہوا؟ خان کی تھوڑی سی کمزوریاں، مجبوریاں. 22 سال کی جد و جہد کے بعد یہ ٹرن آیا 2018 میں. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ایک آپ کو پتہ شوشہ اور بڑا فلسفہ جھاڑا گیا تھا کہ خان صاحب کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے، عمر اتنی ہو گئی ہے، اتنی محنت کر لی ہے، اب اس دفعہ حکومت نہ ملی تو پھر اپنا جو ہے نظریہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکے گا. تو تھوڑا سا ان کو ان کے ہاتھوں، خفیہ ہاتھوں کے مجبور ہونا پڑا، تھوڑا سا ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑا. اور یہ تمام جن کو الیکٹیبلز کو شامل کیا، آپ چھوٹا نام لے رہے ہیں، الیکٹیبل، ونیبل اینڈ پرچیزیبل بڑا ضروری ہے. الیکٹیبل، ونیبل اور پرچیزیبل. اچھا، الیکٹیبل بھی وہ جس کو پرچیز کیا جا سکے. ہاں، ونیبل ان کو بنایا گیا نا. الیکٹیبل، ونیبل اور پرچیزیبل تھے، یہ ٹرمینالوجی نکلی. اور وہاں انہوں نے ان کو ایک گدے اور گھوڑے کو اکٹھا کر گیا، جس میں اون چودھری، علیم خان، جہانگیر ترین، خسرو بختیار، سارے ان کو اکٹھا کیا گیا اور چون چون کمرہ بنایا گیا. وہ میرا تو شروع سے یہ اختلاف تھا اور یہی ایک تھا کہ یہ کبھی مختلف نہیں ہے قوم سے. یہ خان نے اس کو مس ریڈ کیا ہے، اس پلاننگ کو بالکل مس ریڈ بھی کیا، اور خاص طور پہ سمجھا کہ شاید میں کنٹرول کر لوں گا، لیکن نہیں. مجھے ایک سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، ان سے انٹرویو کر رہا تھا، تو
تو ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ خان کانفیڈنٹ تھا کہ جی میں ان سارے الیکٹیبل کو ملا کے ونس آئی ایم ان دی گورنمنٹ تو پھر میں چیزوں کو مینیج کر لوں گا. لیکن وہ اس کی مس کیلکولیشن تھی کہ جی میں ان سب کو ملا کے تو میں گورنمنٹ میں آ کے چیزوں کو مینیج کر لوں گا. وہ نہیں کر سکا. اس کی بڑی وجہ خان صاحب کی پرسنالٹیز بھی کچھ ہے اس میں تھوڑے سے مطلب خامیاں میں اوپنلی کہہ رہا ہوں. لیڈرشپ میں نا فلسفے ہیں بڑے بڑے, ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نو یور مین فرسٹ. اگر آپ نے کسی کو لیڈ کرنا ہے نا تو یو ہیو ٹو نو یور مین فرسٹ. کیسے ہیں, کیا کیپیبلٹیز ہے, کیا ان کی جو ٹیم ہے, ہاں مین یور پیپل ماسز سے لے کر یور لیڈر تک یو ہیو ٹو نو پرسنلی, یو ہیو ٹو نو دیم ویل. جو آپ کے فالوورز ہیں جو آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جو پھر کیپیسٹی دے ہے, جو ٹیئر آف پوٹینشیل دے ہے, خاص طور پہ جس طرح نا ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہ اس میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 تک آپ کو یو شوڈ نو دیم ویل. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرسنل کانٹیکٹ. اچھا, خان اس سے ایڈمٹ کرتا ہے کہ جی میں, وہ ابھی تک بھی ہے کہ میں ایسے ٹرسٹ کر لیتا ہوں, مجھے کہتے ہیں یہ ایسے ہو گیا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا, یہ سچ بول رہا ہوگا. انسان کی جو مشینری ہے نا وہ بڑی کمپلیکس مشینری ہے. یو ہیو ٹو ریڈ اٹ ویری ویل. اچھا, ابھی یہ جو 6 مہینے کا جو ٹینیور اس کا جیل میں گزرا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ ہیو لرن سم تھنگ, سیکھا ہے؟ سیکھنے کے لیے انوائرمنٹس ہونا بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ مل رہی ہے تھیوری نہیں, تھیوری تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہاں بھی, یو ہیو ٹو, جس طرح رب ریور شولڈر ود دیم, وہ ابھی خان کو وہ چیز تو اویلیبل نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بڑی اوپنلی ایک بات, سیکرٹ بات بتا رہا ہوں. جو کچھ خان سوچ رہا ہے, کرنا چاہ رہا ہے, وہ اس کو فیڈ نہیں کیا جا رہا. یہ میری بات آپ کو بعد میں کسی وقت کھل جائے گی. جو لوگ کمپرومائزڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے شاید خان فلی نہ ٹرسٹ کر رہا ہوگا, نہ فلی کانفیڈنٹ ہوگا, نہ فلی سیٹسفائیڈ ہوگا. یہ میری بات یاد رکھنا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جو لاٹ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس پہ وہ ٹرسٹ پورا نہیں کر رہا ہوگا. اس کو ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ ڈاؤٹ فزیکلی جو پریکٹیکلی فیلڈ میں باتیں ہو رہی ہیں, کام ہو رہے ہیں, خان کی تو یہ منشا نہیں ہوگی جس طرح سے وہ چلائے جا رہے ہیں معاملات. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ لوگ, میں نہیں کہتا کہ وفادار نہیں ہوں گے یا ان میں اتنی وین یا قوت برداشت یا قوت فیصلہ نہیں ہوگی. وہ جو ہماری جوشری کر رہی ہے ان کے ساتھ, ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو ابھی یہ کیا پوزیشن ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی خان کسی سٹیج پہ آ کے کمپرومائز کرنے کی پوزیشن پہ آ جائے گا؟ یہ میری بات یاد رکھیے گا, اب اس نظام کی اگر کوئی آپ بہتری چاہتے ہیں تو یہ کمپرومائز سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, کمپرومائز سے ہوگا نہیں, یا وہ کمپرومائز کرے گا نہیں؟ نہیں, وہ کرے گا نہیں, وہ کرے گا نہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جس طرح وہ کفار مکہ بھی گئے تھے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ آپ بھی بادشاہ بننا چاہتے ہیں, ہمارا بھی ادھر ہے, تو برائے بھی کمپرومائز کر لیں. ایک دن آپ کا حکومت و بادشاہ, ایک دن آپ کے بتوں کو پوجے, ہمارے بتوں کو پوجے گا, آپ خدا کو پوجیں گے, تو ہم ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے. تو اس لیے کل یا جل کفلا بدمات عبداللہ بران تم عبد تم بران تم عبد لکم دینکم ولی دین. یہ ہے نہیں ہے, قدرت کا یہ قانون نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. میں اس کو جانتا ہوں, وہ نہ ڈر میں, نہ خوف میں, وہ نہیں کرے گا. نیچے والے دائیں میں بڑے مطلب کریں گے, کر رہے ہیں, مطلب اف اینڈ بٹس میں ہیں, وہ نہیں کرے. اور بہتری ہے ہی اسی میں. ایک اور بات, آپ کا ٹائم اچھا, میں آپ کو اتنا ایک مطلب مایوس قسم کی چیزیں سنائی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ایک چیز جو بڑی پازیٹیو ہے آپ کے ملک کے لیے, ٹھیک ہے نا, یہ کسی کو ابھی احساس نہیں ہو رہا, مجھے فیل ہو رہا ہے, احساس ہو رہا ہے, میں اس پہ بڑا مطمئن ہوں. اس نظام کے اندر خاص طور پہ اس الیکشن میں جو نئی چیز ابھر کے آئی ہے نا, وہ یوتھ کا, وہ ٹھیک ہے نا جی, یوتھ کا. میں کیونکہ پریکٹیکل الیکشن میں تھا, میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا, میرے جو بڑے بڑے وہ کہتے ہیں نا اسٹار تھے اور بڑے بڑے گرو تھے, وہ ہار مان چکے تھے, وہ اف اینڈ بٹس پہ چلے گئے تھے, ٹھیک ہے نا. اور اتنا ڈراوا, اتنا دھمکیاں, اتنا ایک مطلب تنگ کیا گیا تھا, اگر میں دفعہ آپ کے پاس آ گیا ہوں
اس وقت کال آ جائے گی آپ یہ کیا کرنے آیا تھا, آپ کس بات کیوں بیٹھے, آپ نے اس دن سے میرے سے رات کی میرا فل نہیں اٹینڈ کیا. لیکن یوتھ نے وہ کام کیا ہے, میں جب بعد میں گیا ہوں انہوں نے یونین کونسلوں میں نے حالات دیکھے, میں فخر سے بھی مجھے کہا یہ اس قوم کو ابھی کوئی ہرا نہیں سکے گا. جو ایک اور پریڈکشن میں کر کے جا رہا ہوں, آپ زندہ ہوں اللہ کرے. یہ جو 18 سے 35 سال والے تو تھے نا, ابھی جو اگلی آ رہی ہے نا وہ اس سے زیادہ اگریسو ہوگی, اس سے زیادہ وائبرنٹ ہوگی. کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ پہ جن کے ووٹ نہیں تھے اپنے خرچے پہ گھروں سے مائیں نکال کر کہتے ہیں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. اچھا, یہ جو جس یوتھ کی آپ کرنا صاحب آپ ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو آپ نے ریڈ کیا ہے, اسٹڈی کیا ہے؟ جی. یہ اس میں جو انرجی آئی ہے, یہ انرجی ان کو لے کے آنے کے غصے میں آئی ہے. زرداری اور نواز شریف کو لے کے آ رہے ہیں, اس کے غصے میں ان میں انرجی آئی ہے, یا انہوں نے خان کو حکومت سے ہٹایا ہے اس پہ غصے میں انرجی آئی ہے, یا انہوں نے جو خان کا جو ٹرائل شروع کیا ہے, مطلب 80 پرچے 100 پرچے 200 پرچے ہو گئے, مطلب یہ تو اس کے غصے میں وہ اس میں انرجی آئی ہے اور وہ نکلے ہیں. یہ کوئی اسپیسیفک ہوا ہے؟ یہ وہ اس طرح ہے, آپ تھوڑا سا سائیکی آف ہیومن بینگ دیکھیں. ہسٹری میں بھی پھر مثال میں دوں گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری یوتھ تھی, وہاں پہ یہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے رہے, ہم نے تو سوال نبیوں کے ساتھ جو بڑے بڑے لوگ تھے پردھان منتری وہ یہی کہتے تھے میرے تو باپ دادا پردادا سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ کیا آپ کہانی سنا رہے ہیں, ہم تو یہ نہیں کر سکتے. یوتھ ہوتی تھی جو ساتھ چلتی تھی, کیونکہ اس وقت ایک نووس ذہن ہوتا ہے, اس کے اوپر جب ایک ٹھپا لگتا ہے نا, وہ پھر ماں باپ کو نہیں, کسی ٹیچر کو نہیں پک چھوڑتا. وہ جو اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی, خان کا جو حکومت طلع بات جو اس کے فلسفے تھے, جو اس کی تقریریں تھیں, آپ یہ ضرور دیکھیں وہ انسان نارمل انسان کے ذہن اور دل پہ فوراً لگتی تھی. باقیوں کی کرتوت تھے ایسے, ان کا ماضی ایسا تھا, ان کے کردار ایسے تھے. تو یہ یوتھ جو ہے نا, یوتھ کو جب پھر وہ سونے میں سواگا, اس کو اور اگریسو ہونے میں جب خان کو پکڑ لیا گیا, جس طریقے سے پکڑ لیا گیا, جس طرح پکڑا, ایک چھوٹی سی وہ سین دیکھے, میں وہ سین دیکھا جس طرح پہلی دفعہ گلے سے پکڑ کے خان کو بٹھایا جا رہا تھا. وہ 9 میں کہ میں بھی تھا ایک جگہ اپنے لوگوں کے ساتھ, وہاں میں لوگوں کے آنسو دیکھا, بچے عورتیں جن کے نہ ووٹ ہے نہ کچھ ہے, وہ بیٹھے 9 مئی کے وہ باہر کھڑے. یہ انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے ان میں وہ ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی. اچھا, یہ جو کچھ اسٹیٹ نے ان کے ساتھ کیا, اس یوتھ کے ساتھ پکڑ دھکڑ کی, پرچے کیسز, گھر میں گھس گئے, جیسے وہ عثمان ڈار کے گھر میں اس کی والدہ کے ساتھ, یا دوسرے میاں اسلم ہیں, وہ مراد سعید, باقی جتنے بھی گم ہوئے پڑے ہیں ان کے گھروں میں, ان کی فیملیز کے ساتھ. تو یہ تو چلو بھی ایک لاٹ ہے نا جی, پریمیم کلاس ہے. جو اس سے سیکنڈ ٹیئر 3rd ٹیئر کے ساتھ جو کچھ اسٹیٹ نے کیا, پولیس نے کیا, تو یہ نفرت پیدا کرے گی, بڑھائے گی, اس کو ٹریگر کرے گی. میں نے آج بھی کہتا ہوں, اگر کوئی سن رہا ہے عقل مند ذی شعور آدمی, یہ میں نے ہر تقریر میں, چاہے 9 مئی کے دن والی تقریر تھی, وہ دھرنے والی تقریر تھی, یا بعد میں جب بھی کئی موقع ایون کہ 1-2 انتخابی تقریروں میں مجھے موقع ملا ہے, تو میں ان کو بہت دوبارہ گزارش کرتا ہوں, کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. یہ آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں, آپ ان کو ساتھ ساتھ کھاد بھی ڈالتے رہ رہے ہیں. جب یہ تناور درخت بن گیا تو پھر اس کی جڑیں کاٹنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, اور ملک کی وحدت اور سالمیت تباہ برباد ہو جائے گی. اچھا خالد صاحب, اس وقت جو یہ حکومت جو اس میں کر رہی ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, اس کے اتحاد کو آپ فطری کنسیڈر کر رہے ہیں یا غیر فطری کنسیڈر کر رہے ہیں؟ یہ کتنا عرصہ آپ فورسی کر سکتے ہیں کہ یہ چلے گا اور پھر یہ آپس میں کولیپس ہو جائے گا, ان دونوں کا جو وینچر ہے؟ یہ نہ فطری ہے, نہ اخلاقی ہے, نہ کوئی معاشی ہے, نہ کچھ بھی نہیں. مفادی ہے, مفاد بھی صرف اس وقت تک کہ چلو 4 دن ٹور بنی رہے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ بھی مجبور ابھی وہ ٹور بھی ان کو بڑی قیمت ادا, جوتے پڑیں گے,
قیمت ادا کرنی ہوگی. یہ تو بنانے والے جو ہیں، جس طرح وہ ایک مکالمہ آج کل مشہور ہے، جس بھی سیاستدان سے کہ بھئی آپ یہ وزیر بن گئے، آپ کو تو یہ ہارے ہوئے تھے، کہتا ہے جنہوں نے بنایا ان سے جا کے پوچھے مجھے کیوں تنگ کرتے، میں تو نہیں بنا، میں تو مانتا ہوں میں نہیں بنا. ٹھیک ہے نا. آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، نہ ہم مصر ہیں نہ ہم ٹرکی ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹرکی والوں نے اپنا کام اس سے سیدھا کر لیا تھا. نہ ہم مصر ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جہاں انہوں نے بالکل تسلیم 10 سال سے وہ سیسی صاحب بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں بیچ بیچ کا ایک راستہ ہے. کچھ لوگ ہیں نارتھ میں وہ تو نہیں مانتے. پنجاب نے اس طرح پہلی دفعہ تھوڑا سا کوئی اپنا ریئیکشن دیا ہے، اور بڑا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقل مندانہ، سوبر اور بڑا ایک اس طرح کے نا تعلیمی قسم کا پڑھا لکھا ووٹ کی طاقت سے انہوں نے آپ کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ ول آف دی پیپل کے خلاف جاتے ہوئے کس کی تباہی پھیریں گے. یہ یوتھ میں بس یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی وقارت کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ ابھی کام کر رہا ہوں، کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں. بھائی وہ ایکسیپٹ کرنے والی نہیں ہے. خدا کے لیے ان کی ذہن سوچ کو سمجھ جاؤ، ملک بہتر ہو جائے گا. باقی جو بھی آپ یہ جس طرح کہتے ہیں نا آپ کاسمیٹکس قسم کے ارینجمنٹس کر رہے ہیں نا، وہ نہیں چلنے والے. یہ ٹیمپریری. اور یہ جو لیڈرشپ آپ نے بٹھا کے رکھی جس لیول پہ بھی بیٹھی ہے، نقوی صاحب ہے تو نقوی صاحب اوپر نیچے سارا پاکستان نقوی کے بغیر چل نہیں جا رہا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی ہے. ایسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، وہ جس طرح کہتے ہیں وہ ہائیبریڈ بنائی جاتی ہے نا لیڈرشپ، وہ چلنے والی نہیں ہوتی. وہ تو کاسمیٹکلی آپ اس کو کبھی سرخی لگا دی، پاؤڈر لگا دے کر آ کے اس کو کرا دیتے ہیں. وہ اس کی روٹس نہیں ہوتے عوام میں، دلوں میں روٹس نہیں ہوتے. عوام کو چھوڑ، دلوں میں روٹس نہیں ہوتے. تو حکومت کرنے کے لیے آپ کو ملک کو ترقی کی راہ پہ لگانے کے لیے دلوں میں بالکل، ورنہ نہیں ہوگا. سر کرنا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہم اس طرح کی کوشش کریں گے کہ جی ہم 1-2 پروگرام اور بھی، تاکہ یہ ملک کی ڈائریکشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم یہ بیسیکلی ہیلدی ڈیبیٹس ہیں. ہم کسی کو فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہے بھی آپ نے غلط کیا آپ نے ٹھیک کیا. بیسیکلی ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ فائنڈ آؤٹ دی گڈ وے، جس میں ہم لوگوں کے دلوں میں ٹریول کرتے. جو آپ نے کہا کہ جی آپ نے انصاف کی بات کی، آپ نے ول کی بات کی، تو یہ چیزیں ہم پازیٹیو سائڈ پہ ایک ہم پبلک کو بھی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونا چاہیے. تو ہم آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا ایک ٹائم لیں، کیونکہ آپ کافی ہیکٹک اور آپ کو ٹریول بھی کافی کر کے آنا پڑتا ہے. تو آپ کے ٹائم کا ونس اگین تھینک یو سر. آپ نے ٹائم دیا جی، اور ہمارے ویورز کو اپنے جو ویوز ہیں وہ شیئر کیے. یہ تھا آج کا پروگرام. اور کرن صاحب نے 2-3 چیزیں بڑی زبردست. ایک تو انصاف پہ آپ کام نہیں کریں گے، آپ جیسی بھی لیڈرشپ بٹھا دیں آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. سیکنڈ پوائنٹ جو انہوں نے کہا جی وہ ہے ول. اگر آپ کی لیڈرشپ بڑی اسٹرانگ ہے بٹ دے ڈونٹ ہیو دی ول، تو تب بھی آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل سکتے. اور تیسرا فیکٹر جو انہوں نے یوتھ کے دل کو آپ نے کیا ہے کہ جی آپ اس کو یوتھ کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور وہ دل کے ساتھ آپ کے ساتھ مل جائے گی، تو یو کین اچیو اے لاٹ. ان امیجنری آپ کی اچیومنٹس ہو جاتی ہیں. تو یہ تھا آج کا پروگرام. کرنا صاحب کا ہم ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محترم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.